बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। APMSO से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तक के 46 साला सफ़र के उरूज व ज़वाल की मुख्तसर दास्तान पेश खिदमत है। मेरी उन तमाम दोस्तों, भाइयों और ख़ुसूसन कराची की सियासत पर गहरी नज़र रखने और कराची का हकीकी दर्द रखने वालों से दरख्वास्त है कि एक बार इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में पाकिस्तानी सियासत में कई बरसों से किंग मेकर का किरदार अदा करने वाले अल्ताफ़ हुसैन की जहां अनगिनत सियासी कामयाबियों का जिक्र करेंगे, वहीं उनकी सियासी नाकामियों या गलत पॉलिसीज़ पर भी पहली दफ़ा बात करेंगे कि जिस पर आज तक लोग बात करते हुए कतराते हैं या घबराते हैं, या यूं कह लीजिए कि बात करना नहीं चाहते। और इसी खामोशी के सबब आज ये शहर, ये जमात और ये कौम अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। लावारिसी और यतीमी से शुरू होने वाला सिलसिला एहसास महरूमी से होते हुए एहसास बेगानगी और अब एहसास बेजारी तक पहुंच चुका है। हम इस वीलॉग में अपनी मालूमात और कारकुनान की राय को मद्देनज़र रखते हुए नहायत ही दर्द दिल के साथ अपना मुख्तसर तज़िया पेश करेंगे, जिससे इत्तेफाक या इख्तलाफ करना आपका ना सिर्फ जमहूरी हक है, बल्कि बंद गली में पहुंचने वाले इस बदनसीब शहर के लिए शायद कोई उम्मीद की किरण फूटने का सबब भी बन जाए। लेकिन मेरी आपसे एक दर्दमंदाना गुजारिश होगी कि कोई भी राय देने या किसी भी किस्म का नतीजा अखज़ करने से पहले इस वीडियो को एक बार मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। 80 की दहाई में कराची के तालीमी इदारों में महाजरों को दाखिलों से महरूम किए जाने और रोज़गार में इनके साथ मुतासिबाना रवैया इख्तियार करने के सबब चंद लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने इन ज़्यादतियों और नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ आवाज़ हक बुलंद करने का फ़ैसला किया। BSC एक्शन कमेटी से शुरू होने वाले एहतजाज और भूख हड़ताल से जब मामला दुरुस्त ना हुए, तो इन्हीं चंद लोगों का ये काफ़िला अपनी आवाज़ में ताकत और तवानाई पैदा करने के लिए तलबा की सतह पर एक तंजीम बनाने का फ़ैसला करता है। और यूँ 11 जून 1978 को अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में चंद अफराद एक तलबा तंजीम की बुनियाद डालते हैं, जिसका नाम आल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी APMSO तजवीज़ किया जाता है। बज़ाहिर इस तंजीम का मकसद तालीम और रोज़गार में महाजरों के साथ रवा रखे जाने वाले मुतासिबाना और जाबराना रवैयों को रोकना था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुदरत जब कभी किसी इंसान से कोई बड़ा काम लेने का फ़ैसला कर ले, तो असबाब भी खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं। अल्ताफ़ हुसैन के जिन्होंने अमली जद्दोजहद का आगाज़ तो मुहाजिर तलबा के मसाइल के हल के हवाले से किया था, लेकिन पहली बार इसी तलबा तंजीम के प्लेटफार्म से 1979 में मज़ार कायद पर मैसूरी ने बांग्लादेश की वापसी के लिए एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया, जहाँ से अल्ताफ़ हुसैन को गिरफ़्तार किया गया। ये गिरफ़्तारी ज़िया-उल-हक़ के बदतरीन मार्शल दौर में हुई। 9 माह कैद और 5 कोड़ों की सज़ा उन मनफी प्रोपेगेंडे का भी जवाब है जो तसलसल के साथ आज तक दोहराया जाता है कि MQM ज़िया-उल-हक़ ने बनाई थी। ये इल्ज़ाम या इस जैसे तमाम तर इल्ज़ामात जो लोग लगाते आ रहे हैं, ये वही मजहबी और सियासी ज्योतिषी हैं जो अय्यूब खान को डैडी कहा करते थे, और जिस ज़िया-उल-हक़ पर इल्ज़ाम MQM बनाने का लगाते थे, उसी ज़िया-उल-हक़ की शूरा में वजारतों के मज़े लेते रहे। ये एक अय्यूब या ज़िया के मार्शल्ला की सहूलतकारी पर मामूर नहीं थे। इन्होंने तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ से भी 2002 में कराची से चंद सीटें खैरात में लेकर और 5 साल KPK में हुकूमत के मज़े लिए। 80 की दहाई कि जब अल्ताफ़ हुसैन ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया, ये वो दौर था कि जब पड़ोस में अफ़गान रशिया वार जारी थी और ज़िया-उल-हक़ मजहबी जनूनियों को अमरीका की मदद से जहादी कैंपों में तैयार कर रहा था, और इसके एवज़ ज़िया-उल-हक़ और इसके मजहबी अलाई बोरे भर भर के डॉलर समेटने में लगे हुए थे। हीरोइन और क्लाशनकोफ कल्चर समेत कराची में फ़िरका वारियत को इन्हीं मजहबी जनूनियों के ज़रिए हवा दी गई। मजहबी इंतहा पसंदों का कराची पर मुकम्मल राज था। इस राज को अल्ताफ़ हुसैन की सूरत में जब इन अनासिर ने ताराज होते देखा, तो जामा कराची से 1981 में जमात इस्लामी के थंडर स्क्वाड ने अल्ताफ़ हुसैन समेत इनके साथियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर बदमाशी और गुंडागर्दी के ज़रिए जामा कराची से बेदखल कर दिया। ऐसे मौके के लिए वो मिर्ज़ा रज़ा बर्ग लखनवी का खूबसूरत शेर है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है
جو منظور خدا ہوتا ہے، اور خدا کو منظور کچھ اور ہی تھا۔ جامع کراچی کے ایک چھوٹے سے رقبے سے نکالے جانے والے الطاف حسین کو قدرت نے پورے شہر پر راج کرنے کا بھرپور موقع فراہم کر دیا، اور 18 مارچ 1984 کو مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے ایک تنظیم کی داغ بیل ڈالی گئی۔ بظاہر چند سو نوجوانوں پر مشتمل یہ قافلہ شہر میں اپنی شناخت یا پہچان بنانے میں کامیاب نہیں ہوا تھا، نہ ہی شہر میں بسنے والی مہاجروں کی اکثریت اس جماعت اور الطاف حسین کی جدوجہد سے اس وقت تک واقف تھی۔ لیکن تمام تر مالی اور سیاسی مشکلات کے باوجود یہ پرجوش نوجوان اپنا نظریہ اور پیغام گراس روٹ تک پہنچانے کی مسلسل جدوجہد کرتے رہے، اور بالآخر چند سو نوجوانوں کے اس پرعزم قافلے نے 2.5 سال کے مختصر عرصے میں پاکستان اور خصوصاً کراچی کی سیاسی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ اور پھر 8 اگست 1986 کو چشم فلک نے وہ مناظر دیکھے کہ جس نے پاکستان کے جدی پشتی سیاسی اور مذہبی جوتشیوں کو نشتر پارک میں چاروں شانے چت کر دیا، اور آسمان سے برستے بادلوں کو اللہ نے مہاجروں کی اس پہلی اور شاندار فتح اور کامیابی پر گواہ بنا دیا۔ اور پھر یہاں سے شروع ہوا اصل کھیل۔ ایک طرف MQM اور مہاجروں کے خلاف سازشوں کے نہ رکنے والے سلسلے کا آغاز ہوا، تو دوسری طرف الطاف حسین کو ملنے والی شاندار کامیابی کو برقرار رکھنے کا امتحان۔ اصل آزمائش جو تھی وہ مہاجروں کے اتحاد کو بکھرنے یا اسے تقسیم کرنے کی سازشوں سے بروقت آگاہ ہو کر اس کا تدارک اور سد باب کرنا تھا، کیونکہ مخالفین کی نیندیں حرام ہونے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ پہلی بار اس فرسودہ نظام کے خلاف گراس روٹ سے پڑھے لکھے اور مڈل کلاس نوجوانوں نے اس نظام کو چیلنج کیا تھا، تو دوسری طرف کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں بسنے والی مہاجر قوم الطاف حسین کے جھنڈے تلے متحد و منظم اور متحرک ہو چکی تھی، جو الطاف حسین کے ایک اشارے پر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کو تیار تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عروج پانا کامیابی نہیں ہوتی، اس عروج کو زوال سے بچا کر رکھنا اصل کامیابی کہلاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ MQM اور الطاف حسین سے خطرہ انہی قوتوں کو تھا کہ جن کے ہاتھوں سے کراچی ریت کی طرح پھسل رہا تھا، لہٰذا ان کے پاس اس خطرے سے خود کو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ کراچی کو خون میں نہلا کر اسے زبان اور لسان میں تقسیم کر دیا جائے۔ اور ان مہاجر دشمن قوتوں نے اس ہولناک سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دسمبر 1986 میں قصبہ علی گڑھ میں بسنے والے معصوم اور نہتے مہاجروں کو چاروں طرف سے گھیر کر جدید ترین ہتھیاروں سے ان پر حملہ کروایا۔ یہ 8 اگست 1986 کے نشتر پارک کی کامیابی کا دشمنوں کی طرف سے پہلا جواب تھا۔ اس حملے کا فطری رد عمل پٹھان مہاجر فسادات کی صورت میں سامنے آیا، جس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب ایسے میں الطاف حسین کے پاس 2 ہی راستے تھے کہ مہاجروں کے غصے اور جذبات کو پٹھانوں کے خلاف لشکر کشی کرنے پر اکساتے، یا اپنی فہم و فراست استعمال کرتے ہوئے دشمن کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے اس آگ کو ٹھنڈا کرنے میں اپنا سیاسی کردار ادا کرتے۔ اور ایسا ہی کیا۔ آگ میں جلتے شہر کو بچانے کے لیے الطاف حسین نے خان عبدالغفار خان اور ولی خان سے بات چیت کر کے دشمن کی اس سازش کو مزید بڑھاوا دینے سے روک دیا، لیکن دشمنوں کی سازشوں کو روکنے یا ان کے خلاف ایکشن لینے کی حکومت یا ریاست کی طرف سے کہیں کوئی سنجیدہ کوششیں نظر نہیں آئیں۔ لیکن ان سب سازشوں کے باوجود کامیابیاں الطاف حسین کے دروازے پر دستک دیتی رہیں۔ 1987 میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں ایک ایسی جماعت جو چاروں طرف سے سازشوں میں گری ہوئی تھی، جو تنظیمی طور پر خود کو منظم نہیں کر پائی تھی، جس کے پاس امیدواروں کے انٹرویو کرنے کا وقت بھی نہیں تھا، لیکن عوام نے کہا کہ ہمیں نہ امیدواروں کے نام سے مطلب ہے، نہ ان کی شکلوں کو دیکھنا ہے، ہمیں تو صرف الطاف حسین اور مہاجروں کے نام کی لاج رکھنی ہے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح عوام نے کراچی حیدرآباد کی چابی MQM کے منتخب لوگوں کو تھما کر ان شہروں میں پہلی بار ترقیاتی کاموں کے دور کا آغاز ہوتے دیکھا۔ یہاں سے یہ بات بھی زبان زد عام ہوئی کہ الطاف حسین اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دیں تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ 8 اگست 1986 کی کامیابی کے بعد یہ دوسری بڑی سیاسی کامیابی تھی کہ جس نے الطاف حسین کے کاندھوں پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد کر دی تھی، اور کوئی شک نہیں کہ الطاف حسین اور ان کی پوری جماعت نے
کامیابی حاصل کر کے خود کو متکبر نہیں بنایا، بلکہ حقیقی معنوں میں عوام کا خادم بنایا، اور گلی گلی میں ان کے مخلص اور پرعزم کارکنوں نے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے خود کو بنا کسی غرض اور مفاد کے پیش کیا، جس نے الطاف حسین کو عوامی ہی نہیں انقلابی لیڈروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ 9 ستمبر 1988 سے 16 ستمبر 1988 تک ہفتہ صفائی منا کر MQM نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عوامی خدمت کے ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا۔ ملکی اور غیر ملکی میڈیا نے ہفتہ صفائی کو بھرپور کوریج دی کہ جس میں کارکنان یا مرکزی کمیٹی ہی نہیں، خود الطاف حسین بھی کارکنوں کے ساتھ کراچی کی سڑکوں، فٹ پاتھوں اور گلی کوچوں کو چمکاتے اور صاف کرتے نظر آئے۔ نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، کسی کے ہاتھ میں بیلچا تو کسی نے پھاوڑا اٹھا رکھا تھا، کوئی جھاڑو لے کر سڑکوں کی صفائی پر مامور تھا تو کچھ گٹروں تک کی صفائی کر رہے تھے، اور یہ وہ پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ نوجوان تھے کہ جو گھروں میں پانی بھی اٹھ کر نہیں پیتے تھے، لیکن الطاف حسین کی محبت نے انہیں دیوانہ کر رکھا تھا۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ الطاف حسین نے بھی کارکنان سے اپنے رشتے کو ہمیشہ بھائی اور باپ کی طرح نبھایا۔ یعنی کارکنان یہاں تک بتاتے ہیں کہ الطاف حسین کارکنان کے ساتھ انہی دریوں پہ بیٹھ کر وہی کھانا کھاتے تھے جو کارکنان کھا رہے ہوتے تھے، اور بعض اوقات تو سگریٹ بھی کارکن سے مانگ لیا کرتے تھے۔ یہ وہ محبت کا رشتہ تھا کہ جس نے الطاف حسین کو سیاسی ہی نہیں، روحانی طور پر مضبوط اور طاقتور بنا دیا تھا، اور یہیں سے اس رشتے کی بھی بنیاد ڈلی کہ جسے روحانی باپ یا بڑے بھائی کا درجہ ملا۔ الطاف حسین کی ہفتہ صفائی کی مہم تیسری بڑی سیاسی کامیابی تھی، اور انہی پے در پہ کامیابیوں کا تسلسل 1988 کے جنرل الیکشن میں بھی نظر آیا کہ جب پہلی بار صوبائی اور قومی اسمبلی میں مڈل اور لوور مڈل کلاس کے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نوجوانوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے، اور مہاجروں کی تہذیب و ثقافت کی بھرپور نمائندگی کرتے ہوئے کرتا پاجامہ اور ویسٹ کوٹ پہن کر ان پرجوش نوجوانوں نے اسمبلیوں کے چاروں طرف حق پرست کے نعروں سے ایسا سما باندھا کہ مخالفین نے سیاسی اختلاف کو سیاسی دشمنی میں بدل دیا، اور پھر ایک نئی سازش کا جال بنا کیا، اور کراچی حیدرآباد کو پھر لسانی فسادات کی آگ میں جھونک دیا۔ جسکم کے قوم پرست دہشت گرد قادر مکسی نے اپنے حواریوں کے ساتھ 300 سے زائد مہاجروں کے خون سے حیدرآباد کی مارکیٹ سمیت مختلف علاقوں کو رنگین کر دیا، جس نے سندھی مہاجر فسادات کی آگ کو اس حد تک بھڑکایا کہ 1947 کے بعد تاریخ کی دوسری بڑی ہجرت اندرون سندھ سے ہوئی، جب برسوں سے آباد مہاجروں کی املاک اور جان و مال کو نقصان پہنچانا شروع کیا۔ ایسے موقع پر بھی الطاف حسین نے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے GM سید سے بات چیت کر کے اس آگ کو ٹھنڈا کیا، لیکن اس درندگی اور حیوانگی پر نہ ہی ایوانوں میں لرزہ طاری ہوا اور نہ ہی لا انفورسمنٹ اداروں کو تشویش ہوئی، نہ سیاسی و مذہبی جماعتوں کی طرف سے مذمت کے دو بول بولے گئے، اور تو اور پاکستان سے اس بربریت پر کوئی احتجاج تک نہ ہوا۔ حالانکہ تاریخ شاہد ہے کہ کراچی میں جب جب لسانی فسادات بھڑکائے گئے تو مہاجر آبادیوں پر حملے میں پہل ہمیشہ مخالفین کی طرف سے کی گئی، لیکن بدلے میں کبھی الطاف حسین نے کسی پٹھان، پنجابی یا سندھی آبادی پر حملے کا درس نہیں دیا۔ مخالفین کے پروپیگنڈے اور میڈیا ٹرائل کے باوجود کراچی میں اب تک ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ مرنے والوں میں 80% اردو بولنے والے ہیں، جبکہ صرف 20% دیگر زبان بولنے والے ان لسانی فسادات یا بدامنی میں مارے گئے۔ لیکن اس کے باوجود دہشت گرد اور ٹارگٹ کلر کے داغ مہاجروں کے دامن پر ہی لگائے گئے۔ یہاں الطاف حسین کے صبر اور سیاسی بصیرت کو داد دینی پڑے گی کہ پوری طاقت اور یکجہتی کے باوجود کبھی الطاف حسین نے کراچی میں بسنے والی دیگر قومیتوں پر اس کا استعمال نہیں کیا۔ حالانکہ PPI جیسے دہشت گرد گروپ اس شہر میں مسلح کیے گئے، لیکن اپنی خاموشی اور بردباری سے ان بغل بچہ تنظیموں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی انہیں ختم کر دیا۔ اور الطاف حسین جو اپنے عمل سے بار بار اس شہر کی دیگر قومیتوں کو یہ یقین بھی دلاتے رہے کہ ہم سب کا جینا مرنا اس شہر سے وابستہ ہے، ہمارا جھگڑا کسی غریب سندھی، پنجابی یا پٹھان سے نہیں ہے، ہماری لڑائی تو
اس سسٹم کے خلاف ہے جو خود کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں آپس میں لڑوا رہی ہے۔ اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے جون 1989 میں الطاف حسین نے 5ویں بڑی کامیابی سمیٹتے ہوئے کراچی میں 2 روزہ مفت بازار کا انعقاد کیا، جہاں ہر زبان، ہر مسلک، ہر فرقے اور مذہب سے تعلق رکھنے والے غریبوں کو اس بازار سے بچیوں کے مکمل جہیز سے لے کر ہر چیز مفت فراہم کی گئی۔ الطاف حسین کے اس خیر سگالی جذبات کو دیکھ کر یہ بات یقین سے کہی جا سکتی تھی کہ الطاف حسین نے نفرتوں کو بانٹنے اور دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے میں اپنا کردار ادا کر دیا۔ اب جواب سامنے سے آنا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ سانپ کبھی اپنی فطرت سے باز نہیں آتا۔ الطاف حسین کے اس گڈ ول جسٹر کا جواب ایک اور خطرناک سازش کے ذریعے دیا گیا۔ پہلی بار MQM کے اتحاد اور یکجہتی میں دشمن نے نقب لگائی۔ یہاں سے شروع ہوا الطاف حسین کا اصل امتحان۔ چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کا شروع ہونے والا سلسلہ کب اژدہا بن کر سامنے کھڑا ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن جہاں الطاف حسین نے آگ اگلتے کراچی، حیدرآباد میں دیگر قومیتوں کے لوگوں سے افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کرتے ہوئے معاملات کو سلجھایا، وہیں لوگوں کی اکثریت کا یہ سوال آج بھی MQM کے کارکنان میں بے چینی پیدا کرتا ہے کہ جب ہزاروں بے گناہ مہاجروں کا خون بہانے والے لیڈروں اور قومیتوں سے بات چیت کے ذریعے معاملات درست کیے جا سکتے تھے، تو اپنے ہی ان قریبی اور پر اعتماد لوگوں سے کہ جنہیں دایاں اور بایاں بازو کہا جاتا تھا، ان سے مفاہمت کا راستہ اختیار کر کے اپنے اتحاد کو پارا پارا ہونے سے بچایا کیوں نہیں؟ ان لوگوں کے سیاسی، نظریاتی یا ذاتی ہی اختلافات کو اس حد تک کیوں بڑھایا گیا کہ شہر کی دیواروں کو ان کے قتل کے فتووں سے سیاہ کرنا پڑا؟ الطاف حسین، جو اس اختلاف کے باوجود بھی کارکنوں کے ہی نہیں مہاجر قوم کے متفقہ لیڈر سمجھے اور مانے جاتے تھے، مگر اس کے باوجود اپنی طاقت کو اور مقبولیت کو انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا، اور شہر بھر میں قیادت پر غیر متزلزل یقین دلانے کے لیے ایسی غلطیاں کرتے گئے کہ جس نے نان ایشوز کو ایشوز بنا کر ملک کی سب سے منظم اور متحرک جماعت کو تقسیم کر دی۔ دراصل یہیں سے MQM کے زوال کا آغاز ہوا، اور اس جلتی پر تیل کا کام ان غلط فیصلوں اور پالیسیز سے ہوا کہ جس نے دشمن کے کام کو آسان تر کر دیا۔ شہر کی دیواروں پر لکھے جانے والے نعرے جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، شروع ہونے والا سلسلہ کفن پوش دستوں سے ہوتا ہوا پتوں اور ماربل پر شبی محسن انسانیت جیسے مذہبی جذبات مجروح کرنے والے بیانات، غداری سے روکنے کے لیے اپنی تہذیب و روایات سے گرے ہوئے حلف نامے کہ جن میں ماں جیسی مقدس ہستی کے بارے میں استعمال کی جانے والی نازیبہ زبان اور ایمان سے خارج ہونے تک کی انتہا پسندانہ سوچ کو غداری سے جوڑ کر نہ صرف دشمن کی خواہش کو پورا کیا بلکہ مہاجر قاتل، مہاجر مقتول کی بھیٹ ہزاروں مہاجر نوجوانوں کو چڑھا دیا۔ نہ جانے یہ نظریات کی لڑائی تھی یا ذاتیات کی لڑائی تھی، مگر اپنی اپنی اناؤں نے اس شہر، قوم اور جماعت کو ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچایا کہ جس کا خمیازہ نہ جانے ابھی اور کتنی نسلیں بھگتیں گی۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب گھر ٹوٹتا ہے یا تقسیم ہوتا ہے تو گھر کے بڑے اس کے سد باب کے لیے سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، لیکن کراچی آپریشن اور الطاف حسین کی پاکستان سے روانگی نے کراچی کو عملاً تنہا اور سیاسی لاوارث کر دیا۔ 10 سالہ بدترین آپریشن جھیلنے اور سہنے والی مہاجر قوم اور MQM کے نظریاتی کارکنان ریاست کے ہر ظلم کے سامنے چٹان بن کر کھڑے تھے، لیکن سوال ایک ہی تھا کہ MQM اور مہاجر قوم کا دشمن کون ہے؟ ریاست، ادارے، حکمراں یا الگ ہونے والا دھڑا؟ کیونکہ بار بار انہی کی حکومتوں کو سہارا دینے والی MQM کا یہ بیانیہ کہ مہاجروں پر ظلم ریاست، حکمراں یا ادارے کر رہے ہیں کمزور ہو جاتا تھا، کہ جسے قوم کا دشمن بتایا جاتا تھا انہی کی حکومتوں کو غیر مشروط طور پر مضبوط اور مستحکم کیا جاتا تھا۔ اور جب ان مہاجر دشمن جماعتوں کی حکومتوں کو مضبوط کیا گیا، کبھی ان سے ثانیہ علی گڑھ، حیدرآباد مارکیٹ، پکا قلعہ، کراچی آپریشن، 12 مئی یا لیاری گینگ وار سمیت کسی بھی
میساکر کے حوالے سے کہ جس میں ہزاروں بے گناہ مہاجروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا، کمیشن بنانے کا مطالبہ نہیں کیا۔ یہ شہر گواہ ہے، اور ایم کیو ایم کے کارکنان بھی اس حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار پرائیویٹ محفلوں میں گاہے بگاہے کرتے رہے ہیں کہ جب لیاری گینگوار کے دہشت گرد اس شہر کی زمین اردو بولنے والوں پر تنگ کر رہے تھے، اس وقت بھی ایم کیو ایم حکومت میں شامل تھی اور وزارتوں کو انجوائے کر رہی تھی۔ کارکنان یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ عزیر بلوچ سمیت گینگ وار کے کسی ایک دہشت گرد کو کسی اردو بولنے والے کے قتل میں نامزد نہیں کروایا گیا۔ اس شہر میں ہزاروں مہاجر قتل ہوئے، کہیں اپنوں کے ہاتھوں تو کہیں غیروں کے ہاتھوں۔ آج تک کسی قاتل کے خلاف مقدمے کا اندراج نہیں کروایا گیا۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ 22 اگست کے بعد ایم کیو ایم 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ میری آبزرویشن اور مشاہدہ یہ ہے کہ 22 اگست سے پہلے بھی ایم کیو ایم 2 ہی حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک 90 پر لگے بیریئر اور سیکیورٹی حصار کے اندر والی ایم کیو ایم کے جہاں کے در و دیوار کو اونچا کر کے شیشے کے کمروں میں ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھے جاگیردارانہ ذہنیت کے ذمہ داران کے جن تک پہنچنے کے لیے کارکنان کو بہت سی رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑتا تھا، اور خود الطاف حسین کا بھی اسی ایم کیو ایم کے لیے کہنا تھا کہ یہ میرے بھی بہت سے فیصلوں پر عمل نہیں کرتے تھے، جبکہ دوسری ایم کیو ایم 90 کے بیریئر سے باہر والی تھی کہ جہاں ایم کیو ایم کا عام اور نظریاتی ورکر ان کی رعایا بن کر گھنٹوں ان سے ملنے یا اپنے مسئلے بیان کرنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرتا تھا۔ اور اس رویے کا آغاز مشرف کے دور سے شروع ہو گیا تھا۔ وہ ایم کیو ایم جو کبھی اقبال عظیم کی غزل کو بطور پالیسی تربیت کا حصہ بناتی تھی کہ جس میں اپنی مٹی پہ چلنے کا درس دیا جاتا تھا اور سنگ مرمر پر چلنے سے نہ صرف روکا جاتا تھا بلکہ اس لائن کو یا اس حد کو کراس کرنے پر تنظیمی نظم و ضبط کی سنگین خلاف ورزی پر معطل یا رکنیت منسوخ کر دی جاتی تھی۔ لیکن مشرف کے 10 سالہ دور میں اس پالیسی کو ریورس کیا گیا۔ ویسے تو اس کا آغاز 1988 سے ہو گیا تھا کہ جب بطور فائنینسر افضال منیب، اسلام نبی، حاجی شفیق الرحمان اور بابر غوری جیسے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیج کر لینڈ کروزر کلچر کو اختیار کیا گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ وقت کی ضرورت تھی یا حالات کی مجبوری، لیکن کارکنان کی اکثریت جو نظریاتی وابستگی رکھتی تھی اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تھی، اور اس کی بدترین شکل مشرف دور میں سامنے آئی کہ جب پلاٹ، پرمٹ، ٹھیکے، شادی ہال، بلڈنگیں اور پیسوں کی ریل پیل نے ایم کیو ایم کے نظریاتی ورکر کو ایم کیو ایم سے دور کرنا شروع کر دیا۔ کارکنان یہاں تک بھی بتاتے ہیں کہ مشرف دور میں جب جب برے لوگوں کی نشاندہی کی جاتی تھی انہیں ذمہ داریوں پر لا کر نشاندہی کرنے والے نظریاتی کارکنان کو دیوار سے لگا دیا جاتا تھا۔ اور اس موقع پر مجھے نصیر اللہ بابر کا وہ بیان بڑی شدت سے یاد آ گیا کہ جب دوران آپریشن یہ سعودی عرب گیا کہ جہاں سے ایم کیو ایم کے کچھ لوگوں کی گرفتاری مقصود تھی، اس نے پرنٹ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایم کیو ایم کو جسمانی طور پر ختم کرنے کی کوشش کی، یہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہو گئی، لہٰذا اب ہم انہیں اخلاقی طور پر ختم کریں گے۔ شاید مشرف دور میں اسی پالیسی کو اختیار کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے اس مان کو توڑا گیا کہ جہاں وہ سینہ ٹھوک کر کہتی تھی کہ ہمارا کوئی کارکن یا ذمہ دار کرپشن میں ملوث نہیں ہو سکتا، اور یہاں تک پہنچنے یا پہنچانے میں کسی حکومت یا ادارے کو مورود الزام ٹھہرانے سے پہلے شاید اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی ہوگی، کیونکہ الطاف حسین کو وہ نظریاتی ورکر جسے آپریشن کے بعد دیوار سے لگایا گیا وہ ایک ایک غلط عمل کی نشاندہی کرتا بھی رہا اور اپنی بساط کے مطابق روکتا بھی رہا۔ اور کارکنان یہ بھی بتاتے ہیں کہ مشرف کے اتحادی بننے کے بعد جب پہلی بار غالباً 2003 میں الطاف حسین نے 90 پر ورکر اجلاس بلایا تو بڑے واشگاف الفاظ میں کرپٹ لوگوں کو وارن کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ میں ایم کیو ایم میں ماشاء اللہ لگا دوں گا، بھلے میرے پاس مخلص کارکنان کی تعداد 400 ہی کیوں نہ رہ جائے، کسی کرپٹ عناصر کو ہرگز ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور پنڈال میں بیٹھے آفتاب شیخ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ آفتاب شیخ میں جانتا ہوں کہ تم غلط نہیں ہو، مگر جو تمہارے ارد گرد غلط لوگ بیٹھے ہیں تم نے ان کی نشاندہی نہیں کی۔
اس اجلاس کے بعد کہتے ہیں کہ MQM کے نظریاتی ورکر کو جہاں حوصلہ ملا وہیں کرپٹ لوگوں کی بھی حوصلہ شکنی ہوئی. لیکن اس اجلاس کے بعد یونٹ سے لے کر رابطہ کمیٹی تک وہ اتنے مضبوط گروپ کی شکل اختیار کرتے گئے کہ پھر یونٹ کیا، سیکٹر کیا، تنظیمی کمیٹی تک میں گروپ سے ہٹ کر کوئی بھی ذمہ دار نہیں آ سکتا تھا. دوسری طرف الطاف حسین سے کارکنان کو اتنا دور کر دیا گیا کہ لندن جانے یا ان سے ٹیلی فون پر بات کرنے تک کے لیے یہاں بیٹھے ذمہ داران کی اجازت درکار ہوتی تھی. اور پھر یہی چیزیں نہیں کہ جس نے MQM کے مخلص اور نظریاتی ورکر کو تحریک سے دور کیا. الطاف حسین کی تقاریر کے طویل دورانیوں نے بھی بہت کچھ ڈیمیج کیا. آج کے جدید دور میں کہ جہاں دنیا سمٹ کر گلوبل ولیج بن گئی ہے، وہاں ہاتھ میں موبائل لیے کوئی بھی شخص ایسی ویڈیو کو آگے بڑھانے میں دیر نہیں کرتا کہ جس کا دورانیہ 2-3 منٹ سے زیادہ ہو. وہ کم وقت میں سب کچھ دیکھنا اور جاننا چاہتا ہے. دنیا اتنی فاسٹ ہو چکی ہے کہ لوگوں کے پاس اپنے قریبی رشتوں تک کے لیے ٹائم نہیں ہے. وہاں الطاف حسین کی 1.5 سے 2 گھنٹے کی تقاریر کو غیر تو چھوڑیے، الطاف حسین سے محبت کرنے والے ان کے سچے مخلص اور وفادار کارکنان بھی اتنے طویل خطابات کو شاید نہیں سنتے ہوں گے. حالانکہ MQM کے پرانے حلف یافتہ کارکنان کے جنہوں نے کئی گھنٹوں پر محیط فکری نشستیں اٹینڈ کر رکھی تھیں، ان کا ماننا ہے کہ الطاف حسین کی ان فکری نشستوں میں فکر اور منطق ہوتی تھی. قرآن و حدیث سے چیزوں کو سمجھایا جاتا تھا. اسی لیے طویل ترین نشست ہونے کے باوجود کبھی وقت کا احساس نہیں ہوتا تھا. اور اس وقت کے ورکر کی ذہنی، روحانی اور نظریاتی وابستگی کا معیار بھی کچھ اور تھا. الطاف حسین چونکہ اپنی ماضی کی بہت سی تقاریر اور خطابات کی وجہ سے ہمیشہ تنقید کی زد پر رہے. لمبے پاز کے ساتھ لاؤڈ ہو کر بولنے اور 10 منٹ کی بات کو 1 سے 1.5 گھنٹے میں مکمل کرنے پر نہ صرف میڈیا نے تنقید کا نشانہ بنایا، خود MQM کے کارکنان بھی امبیرس ہوئے. نتیجہ یہ ہوا کہ الطاف حسین کی سوشل میڈیا پر لائکنگ اور فالوئنگ میں بھی تیزی سے کمی آنا شروع ہو گئی. اور سوشل میڈیا تو وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس کے لیے اپنے ارد گرد کسی خوشامدید ٹولے کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود آپ کو آپ کے پسند کرنے والے اور دیکھنے والوں کی تعداد سے لائیو آپ کو آگاہ کر دیتا ہے. الطاف حسین پر جان نچھاور کرنے اور ان سے محبت کرنے والے لاکھوں کارکنان اور کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے مہاجر آج بھی اس بات کے معترف ہیں کہ الطاف حسین کا نعم البدل کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. ان کی لازوال جدوجہد اور مہاجروں کے حقوق کے لیے دی جانے والی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. لیکن وہ آج بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ انہیں وہ پرانا والا الطاف حسین لوٹا دیا جائے کہ جن کے الفاظ میں، جن کی للکار میں، جن کی تکرار میں منطق اور دلیل ہوتی تھی، جن کے ایک اشارے پر لاکھوں کا مجمع ساکت ہو جاتا تھا. اس پوری ویڈیو میں نے پورے اخلاص کے ساتھ اپنی صحافتی ذمہ داری اور غیر جانبداری کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ تمام حالات و واقعات کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جس میں کسی قسم کی بدنیتی یا بائسنس نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ وہ باتیں ہوں کہ جنہیں کرنا تو بہت سارے لوگ چاہتے ہوں، لیکن شاید ماضی کی دیواروں پر لکھی تحریر انہیں ایسا کرنے سے روک دیتی ہو. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ غلطی کسی سے بھی ہو، اس کی نشاندہی بر وقت کر دی جائے تاکہ ملک، ادارے یا جماعتیں کسی بڑی تباہی یا آفت سے بچ سکے اور اس کا خمیازہ آنے والی نسلوں کو نہ بھگتنا پڑے. آخر میں آپ سے گزارش کہ آپ اپنی قیمتی آراء ضرور دیجیے گا کہ تاکہ مجھے بھی اپنی اصلاح کا موقع مل سکے.